Salam, namaste. This is Azim Mashkoor and you are watching वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हम थोड़ी सी वेरी क्विक बात करेंगे। तारीख का में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जब खुदाई करता है तो उसको खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो पुराने ज़माने की हैं, 5000 साल पहले की, 6000 साल पहले की या 1800 साल पहले, पुरानी चीज़ें खुदाई में लोगों को मिलती रहती हैं और वो उसको उससे हमें पता चलता है कि ईयर्स बैक हमारी क्या हिस्ट्री थी, किस तरह के लोग थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी खुदाई में बरामद हुए हैं और उनकी अपनी तारीख है। तो ये तारीख को सेव करने या आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का एक सिलसिला हुआ करता था हमारे माजी में। अब मॉडर्न ज़माने में शायद ये इतनी अहम बात नहीं रह गई है क्योंकि लोग कल के बारे में नहीं सोचते हैं, वो आज में जीते हैं और दैट्स इट। तो शायद ये वजह हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अभी ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं तारिक मंसूर साहब, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी जो तारीख है उसको एक बड़े से कैप्सूल में डालकर दफन किया है, यानी उसको दबा दिया है मिट्टी में, ताकि हमारे बाद जो नस्लें आए उन्हें मालूम हो कि कभी इस जगह एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी या ये खुद यूनिवर्सिटी की तारीख है और कुछ अरसे बाद उसकी हकीकत हमारे सामने आएगी या हमारे बाद की नस्लों के सामने आएगी। पुराने ज़माने में ये कल्चर रहा है। हड़प्पा, और जैसे मैंने अभी कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और उस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें अराउंड द ग्लोब खुदाई में मिलती रही हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो है उन इलाकों के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बरामद की हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में, भारत में एक ट्रेन की पटरी डाली जा रही थी तो एक कब्र निकली और उस कब्र में पता चला कि वो बहुत मतलब जो भी बॉडी उसमें थी वो मौजूद थी और मिली नहीं थी। यानी जैसे कि हमारे यहाँ रिवायत है कि मिट्टी में दफन होते हैं और मिट्टी बन जाते हैं, लेकिन वो बॉडी एज इट इज़ थी और काफ़ी सालों पुरानी है, शायद वो 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी और उसको फिर सेव किया गया और ट्रेन की लाइन दूसरी तरफ से निकाली गई। तो ये मान्यताएं जो हैं वो हमारे भारत के समाज का हिस्सा हैं और दुनिया में भी माने जाते हैं। ये जो टाइम कैप्सूल जो है ये हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है 100 साल का, इसको हम बरी कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है सब जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी की वो सब रखी गई हैं। जैसे इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो एमईओ कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट और एक यूनिवर्सिटी का। इसलिए एमईओ कॉलेज जो आपको पता है वो 1877 में बना था और 1920 तक था। वो 1920 के बाद यूनिवर्सिटी बनी थी। तो इसमें जो सर सैयद के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, जो अलीगढ़ मूवमेंट की डिटेल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर 1911-12 का था और 1931 और 32 का था, जो यूनिवर्सिटी के एक्ट एंड स्टैचूज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। उसके अलावा जो सेंटेनरी ईयर में जो ये स्टैम्प रिलीज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी रखी गई है इसके अंदर। जो चांसलर जितने रहे उनके नाम रखे गए, वाइस चांसलर के नाम रखे गए। और ये सब जो पेपर जो है ये कार्बनाइज्ड पेपर है जो प्रिजर्व रहेगा कई सदियों तक। और इसमें नाइट्रोजन गैस भी रखी गई है जो इसमें प्रिजर्वेशन रहे। इसमें हमने जो है वो टेक्निकल सपोर्ट IIT कानपुर से भी लिए, इसलिए कि ये जो है हाईली कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये 100 साल बाद
اگلی جب سینٹنری ہوگی تو ہم لوگ تو نہیں ہوں گے اس دنیا میں ظاہر ہے، لیکن یہ جو آگے کی فیوچر جنریشنز جو ہیں، خاص طور سے جو ہسٹورینس ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کے بہت کام آئے گا. تو آج جو ہے یہ واقعی میں جو ہے بہت ہسٹورک مومنٹس اور لینڈ مارک اوکیزن ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے، اور میں آپ پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علق برادری کو مبارکباد دیتا ہوں اس کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آگے کے لیے فیوچر جنریشنز کے لیے یہ چیز جو ہے بہت سر آپ کی کام آئے گی. میں 2 اہم کام ہوئے ہیں 100 سال اور ٹائم کب سے رکھا جائے، کتنا اپنے آپ کو خوشی مانتے ہیں؟ یہ سب ٹیم ورک ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا. سر وائس چانسلر تو آپ ہی ہیں نا؟ نہیں، مگر میں اس منصور صاحب کے اس عمل کو بہت ہی تحسین آمیز نگاہ سے دیکھتی ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ہم کہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جا رہا ہے، یونیورسٹی پر بھی نگاہ ہے. اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی تحسین آمیز قدم ہے وی سی صاحب کا، اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہر وہ انسان جس نے ان کو یہ مشورہ دیا یا اس میں ان کی ہیلپ کی، وہ سب ہمارے لیے بہت ہی ہمارے لیے شکریہ کے مستحق ہیں، ہمارے سب کے. اور آپ دیکھیے، میں وہ چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں وہ کیپسول مٹی میں دبایا جا رہا ہے، اندر اتارا جا رہا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہم 100 سال منا رہے ہیں یونیورسٹی کے، اور 100 سال تک کوئی بھی ادارہ اپنے دم خم آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے جس نے ہندوستان کی مختلف سیاسی، سماجی، ثقافتی، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر واک آف لائف میں، جس نے بہت ہی نمائندہ اپنے المنائی دیے ہیں، جن لوگوں نے چاہے وہ ذاکر حسین ہوں جو ہمارے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، اور چاہے وہ نصیر الدین شاہ ہوں، چاہے وہ دلیپ طاہر ہوں، چاہے وہ ستیش چندر ہوں، چاہے وہ مظفر علی ہوں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت فلم بنائی تھی امراؤ جان، اور چاہے وہ شہریار ہوں جنہوں نے اس فلم کے گانے لکھے تھے، یا غلام عباس ہوں، چاہے وہ سجاد ظہیر ہوں، چاہے وہ تو ایک بہت ہے، بی پی موریا ہے. تو ایک پالیٹکس، سائنس، فلمز، سعید جعفری ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اردو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اردو کی تاریخ، چاہے وہ کلاسیکل شعرا ہوں، چاہے وہ ترقی پسند شعرا، ایک بہت لمبی، اور چاہے وہ لیریسسٹ ہوں، ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہماری، چاہے لائک فانی بدایونی ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، راہی معصوم رضا ہیں، شہریار صاحب ہیں، اختر الایمان، جان نثار اختر، علی سردار جعفری، اور سجاد حیدر یلدرم، ظفر علی خان، سعادت حسن منٹو. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. اور اگر خواتین کے حوالے سے دیکھو تو اردو کے دونوں بڑے نام جو اردو میں، جنہیں اردو کی فیمیل چنگیز خان کہا جاتا ہے، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر، آج تک اردو ان جیسی خواتین کو پیدا نہیں کر سکی ہے اراؤنڈ دا گلوب. یہ دونوں خواتین کو علی گڑھ نے پیدا کر کے اردو کو دیا تھا. تو ہماری ایک بہت بڑی تاریخ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی جی نے ہمارے 100 سالہ فنکشن کو ایڈریس بھی کیا، اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے یہاں آن کر ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک چھوٹے سے منی انڈیا میں آ گیا ہوں.
مجھے ایک چھوٹا سا انڈیا نظر آ رہا ہے یہاں بیٹھا ہوا، حالانکہ ان کے بھکتوں نے اس کو منی پاکستان کہا تھا، اور ان کے گودی میڈیا اس کو بہت زور اور شور سے آتنکواد کا اڈا کہہ چکے ہیں، پر تھینکس ٹو مودی جی کہ انہیں علی گڑھ کو دیکھ کر لگا کہ وہ ایک منی انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سب علی گڑھ سے اتنا اٹیچڈ ہیں کہ ہر وہاں سے نکلنے والا بچہ، ہر المنائی جو ہے وہ 10 20 25 سال کے بعد بھی اس کو یاد رکھتا ہے، علی گڑھ کو اپنے دل میں بسا کے رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو علی گڑھ المنائی بہت ہی ایکٹیو انداز میں تمام دنیا کے تمام ملکوں میں مل جائیں گے۔ ہر جگہ علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشنز ہیں۔ ہم اپنی روایات کو، اپنے پیار کو سنجو کر رکھتے ہیں اپنی آخری سانس تک۔ اور میں اگر یہ بات بتاؤں امریکہ یا کینیڈا یا یورپ کے حوالے سے، جہاں المنائیز ہیں، کہ ہمارے محفلوں میں جب سارے المنائی ملتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی فنکشن ایسا نہیں جاتا ہے جہاں پر ہم اپنا یونیورسٹی کا ترانہ نہ گائیں۔ ایک تو ترانہ اتنا خوبصورت ہے جو شاید ہی ہر یونیورسٹی کا ہوتا ہے، لیکن ہماری یونیورسٹی کا ترانہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو، وہ ہماری پوری تاریخ کو، وہ ہمارے پورے جذبات کو، وہ ہماری پوری لگن اور ان فیلنگز کو جو یونیورسٹی سے ہماری جڑی ہوئی ہیں، ان کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ترانہ خود یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے، مجاز صاحب نے۔ اتنا خوبصورت ترانہ جو ان کے بعد بھی آج یونیورسٹی چھوڑے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے لوگ ہیں، میرے ماما ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اپنے بیٹے کی جب شادی کی تھی تو سارے علیگ تھے، اور جب سارے علیگ ملے تو بچے کے اپٹن لگانے سے پہلے ہم نے پہلے ترانہ گایا، اس کے بعد اپٹن کی رسم ہوئی۔ تو اس حد تک یعنی جنونی محبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی پہ اگر ذرا سی بھی آنچ آتی ہے تو چاہے وہ المنائی امریکہ میں بیٹھے ہوں یا یورپ میں، آسٹریلیا میں، یا کینیڈا میں، یا لندن میں، یا پیرس میں، یا نیو یارک میں، یا کسی بھی ملک میں، مڈل ایسٹ میں، ہم اپنے اس المنائی کے لیے، اپنے ملک کی اتنی خوبصورت یاد کے لیے بہت بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور فوراً اس کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی یونیورسٹی کے المنائی کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے، اور ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ عرفان حبیب صاحب ہیں، کے ایم پینیکر ہیں، ہارون خان ہیں، کسوبی، بہت لمبی لسٹ ہے، لیاقت علی خان، میں اگر آپ کو یہ لسٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر میں سناؤں کہ محمد علی، شوکت علی، حسرت موہانی، راجہ مہندر پرتاپ، سید حسین، رفیع احمد قدوائی، محمد یونس، پھر ہمارے پاس ایوب خان ہیں جنہوں نے پاکستان کے پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، نواب زادہ لیاقت علی خان ہیں، فریڈم فائٹر اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ذاکر حسین صاحب ہیں۔ یہ جب خبر میں نے سنی کہ ہمارے وی سی صاحب نے ایک ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے سیو کر دیا ہے، سیفلی اس کو ایک کیپسول میں ڈال کر بریڈ کر دیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور جو ہمارے بھارت کی، ہمارے انڈیا کی جو مین اسٹریم لائف ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور انڈیا کو انڈیا بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، جیسے اب تک کرتی آئی ہے، کنسٹرکٹیولی اور پازیٹیولی۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ رنگ دا بیل۔ جے بھارت، جے بھارتی۔